अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अवर शो लेट्स टॉक विद पाक हब। आई एम योर होस्ट मुदस्सिर ज़की फ्रॉम लंदन। हमारा शो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए है। इस शो में हम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को भी शामिल करेंगे। इस शो का मकसद ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पर वो अपने हमवतनों के साथ बातचीत कर सकें और ऐसे प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन भी शेयर कर सकें। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम जो भी लेटेस्ट रिसर्च या डेवलपमेंट होती है उसके बारे में अब आपको आसान ज़ुबान में आपको हम जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं हमारे पैनल पर वो भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे और जो लोग हमें ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेज रहे हैं वो भी वक्तन फ़ौक्तन हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी YouTube पर जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट शोज़ हैं या इन्फॉर्मेशन है वो एज सुन एज़ पॉसिबल आप तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं या आपके पास कोई रिसर्च है या नॉलेज है या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सकता है तो आप हमें रब्ता करें। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। जी नाज़रीन, आज के शो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ से मतलब यह है कि दिमागी सेहत जो है, दिमागी तौर पर या नफसियाती तौर पर आपकी जो सेहत है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसमें माहिरीन का ये कहना है कि जिस तरह से जिस्मानी तौर पर आपके जिस्म जो है फ़िज़िकली अगर आप फ़िट हैं, आप तंदुरुस्त हैं, तो इसके साथ साथ आपको मेंटली भी फ़िट होना चाहिए। तब आप जो है मुकम्मल जो है वो सेहतमंद जो है वो आप उसकी कैटेगरी में आएंगे। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर आप लेट से फ़िज़िकली आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है या आप बीमार नहीं हैं, तो इसके बावजूद अगर आप मेंटली तौर पर सेटिस्फाई नहीं हैं और मेंटली तौर पर आप स्ट्रेस में हैं या किसी और परेशानी में हैं या आपको कोई और नफसियाती तौर पर आप किसी उलझन का शिकार हैं, तो आप अपना जो रोज़मर्रा की जो रूटीन के काम है वो सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। फ़िज़िकली तो आप वो काम कर रहे हैं, लेट से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या आप कोई और इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई औजार इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, कुछ तो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, मगर मेंटली तौर पर आप उसमें एब्सेंट हैं, तो उससे आप जो है वो गलतियां करेंगे। आप इवन कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपका जो औजार है, जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप नुकसान पहुँचा सकते हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए मेंटल हेल्थ जो है वो उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है उसकी अहमियत है। आपको जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ़ है, बीमारी है या किसी आप हॉस्पिटल में हैं लेट से, तो डॉक्टर्स आपको यही बार बार कहेंगे कि भी आप अपने दिमाग पे इस चीज़ का इतना प्रेशर मत लें, इतनी स्ट्रेस ना लें कि आप बीमार हैं। आप अपने आप को फ्रेश रखें, अपने आप को फ्रेश फील करवाएं। इससे ये होगा कि आपके जो नफसियाती तौर पर अगर आप ठीक होंगे तो उस कंडीशन का आपके जिस्मानी तौर पर जो है वो इफ़ेक्ट होगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, जिससे आपकी जो बीमारी है या जो आपका जो बीमारी है या कोई तकलीफ़ है, दर्द है, वो आप जो है उसमें सेहतयाब जल्दी होंगे। जी नाज़रीन, मेंटल हेल्थ फाउंडेशन जो कि यूके का एक इदारा है, उनके मुताबिक कि उनका कहना है कि अगर आप मेंटली तौर पर बिल्कुल फ़िट हैं, नफसियाती तौर पर बिल्कुल ठीक हैं, तो आप जो हैं अपना जो पोटेंशल है, आपकी जो ताकत है या जो सलाहियतें हैं उसको आप भरपूर तरीके से मैक्सिमम जो है वो आप उनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे उनका ये कहना है कि आपकी जो ज़िंदगी के जो आपके ऊपर जो डिफरेंट किस्म के जो हालात आपके ऊपर होते हैं, अच्छे बुरे, उसके अंदर आप जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप मेंटली तौर पर बिल्कुल ठीक हैं। और तीसरे नंबर पे उनका ये कहना है कि आपकी जो आपकी पर्सनल लाइफ है और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपके जो सर्कल में दोस्तों के साथ उठना बैठना और जो पूरे जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो जारी रखेंगे अगर आप मेंटली तौर पर दुरुस्त हैं, ठीक हैं। जी नाज़रीन, मेंटल हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, उनमें पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री है या इसके साथ साथ आपकी जो जीन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम किरदार अदा करती हैं। दूसरे नंबर पे आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, आपका जो ज़िंदगी का तजर्बा है, डिफरेंट अच्छे या बुरे जो आपके एक्सपीरियंस हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार अदा करते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी फैमिली में अगर किसी को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, कोई नफसियाती तौर पर मसाइल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आपको जो है वो इन फैक्टर्स जो हैं आपके ऊपर असरअंदाज होंगे। जी नाज़रीन, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो मसाइल हैं या जो इन्फॉर्मेशन है इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सीरीज़ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पेसिफ़िकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो हैं वो टॉपिक्स पे। इसमें हम बात करेंगे नफसियाती अमराज के ऊपर और इसकी क्या वजूहात हैं, इसको हम कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और ये तमाम मालूमात जो है वो हम इंशाल्लाह आपको अगले कुछ शोज़ में जो है वो वक्तन फ़ौक्तन हम एक सीरीज़ में हम आपको पहुँचाएँगे। और इस शोज़ में जो है हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग के जो स्टाफ मेम्बरान हैं, जो इनकी मैनेजमेंट है, उनके जो
جو پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. تو اسی ضمن میں آج کے شو میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیونگ اینڈ لرننگ کی جو CEO ہیں پروفیسر نسیم چودھری صاحبہ انہوں نے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر عمران بشیر چودھری صاحب نے, جن کا کئی دہائیوں سے کئی جو ڈیکیڈز ہیں ان کے گزر چکے ہیں اسی ریسرچ میں, اسی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو اسپیکٹ ہیں ان میں. تو آئیے ہم ان سے جو ہے نا اپنی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے جی آپ ہمارے ناظرین کو اپنا جو ہے وہ انٹروڈکشن کروا دیں, تعارف کروا دیں مختصر سے. سب سے پہلے مدثر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کر رہے ہیں جس کی ہمارے ہاں اویئرنیس ریز کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہمارے ہاں ریٹس مینٹل ڈس آرڈر کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہیں, اویئرنیس کم ہے, سروسز کم ہیں. میرا نام, میں پروفیسر ہوں سائیکائٹری کی, اور میں نسیم چودھری میرا نام ہے, اور میں ہیڈ کرتی ہوں ایک آرگنائزیشن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیونگ اینڈ لرننگ کی. ہم 30 سال کا ایکسپیرئنس ہمارا UK میں بھی کام کرنے کا ہے, اور بہت ہمارا کام تھا ساؤتھ ایشینس کے ساتھ, اور ہمارا پاکستان کے تو ہمارا بہت ٹرانس اور کراس کلچرل ایکسپیرئنس بھی ہے سائیکائٹری کا. السلام علیکم مدثر, اگین بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں یہ موقع فراہم کرنے کا. میں عمران چودھری ہوں, پروفیسر ہوں سائیکائٹری کا, اور چیئرمین ہوں سائیکائٹری کا یہاں ضیاء الدین یونیورسٹی میں, اور آلسو میرے پاس آنری پروفیسر ہوں یونیورسٹی آف مینچسٹر سے, اور پچھلے اب 4 سالوں سے ہم پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کا کام کر رہے ہیں, اور ذہنی صحت کی پروموشن ٹریٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی سب سے پہلے جو ایک کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے, اور پاکستان میں جو اور جو ہماری جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے اس میں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز کو اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا, اور کچھ لوگوں کو تو اس کی جو کنڈیشنز ہیں ان کا بھی نہیں پتہ, اور کچھ لوگ جو ہے وہ شائع فیل کرتے ہیں, وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی مینٹل اسٹیٹ کے بارے میں کسی سے بات کریں, اور وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے اپنے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ ذہنی صحت ہے کیا. سو ذہنی صحت کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایموشنل, سائیکولوجیکل اور سوشل ویل بینگ, یعنی یہ آپ کی کمپلیٹ فنکشننگ کو, جس میں آپ کی سوچیں, آپ کی نفسیات اور آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کی جو ڈیلی لائف میں امپیکٹ ہے اس کا ذہنی صحت سے بہت کلوز لنک ہے. ایموشنل, سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ویل بینگ, اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں. اچھا, اور اگر آپ یہ دیکھو کہ یہ ساری یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی سوچوں کو, آپ کی احساسات کو اور آپ کی ایکشنز کو بہت انفلوئنس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیسے سوچ رہے ہیں, آپ کی ایموشنل اسٹیٹ کیا ہے, نفسیاتی آپ کی اسٹیٹ کیا ہے, اور آپ کی سوشل اور فزیکل ویل بینگ کیا ہے. یہ آپ کی ڈے ٹو ڈے فنکشننگ کو یا روزمرہ کی آپ کی جو لیونگ سکلز ہیں اس کو امپیکٹ کرتے ہیں بہت سگنیفیکنٹلی. اس کو ذہنی صحت کہتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی ڈیفائن کرتی ہے, بتاتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ اور ویلنس کا مطلب کیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو یہ پتا ہو کہ میں کتنا کچھ کر سکتا ہوں, ہمیں اپنا خود فل پوٹینشیل ریئلائز ہو, ہم لائف کے ایوری ڈے اسٹریسز جو ہر کوئی گزرتا ہے اس سے ہم کوپ کر سکیں, ہم اپنا کام پروڈکٹیولی کر سکیں, اور ہم میننگ فل کنٹریبیوشن سوسائٹی اور معاشرے میں دے سکیں. یہ سب اگر ہم میں ہے which would mean کہ ہماری ذہنی صحت اچھی ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ اور ویلنس انٹیکٹ ہے. جیسے بہت اچھا ایک WHO کا سلوگن ہے, there is no health without mental health, کہ آپ کی اوور آل سوشل ویل بینگ کے لیے آپ کی فنکشنالٹی یعنی آپ کے روزمرہ کی ابیلٹی کام کرنے کی, پرفارم کرنے کی, اس کا بہت دار و مدار ہوتا ہے آپ کی ذہنی صحت پہ. سو obviously
آپ کی it's a very core pivotal لائف امپیکٹنگ جو اس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی پہ ڈے ٹو ڈے روزمرہ زندگی پہ فنکشن پہ امپیکٹ کرتا ہے، اس کا بہت کنکریٹ حصہ ہے. اس میں دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مینٹل النس کے ساتھ یہ جو ہے کہ بہت خود انسان اپنے بہت دیر سے ریئلائز کرتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اکثر ہمارے چاہنے والے دوست، فیملی میں رہنے والے کچھ چیزیں، کوئی علامات نوٹ کرتے ہیں، جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص ہے یا جو ہمارا فیملی ممبر ہے وہ تھوڑا سا اس کی بیہیویئر میں چینج آیا ہے، وہ اپنے آپ کو اب لوگوں سے الگ تھلگ رکھ رہا ہے، وہ اتنا زیادہ جیسے جن چیزوں میں پہلے خوش ہوتا تھا یا انگیج کرتا تھا وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، وہ انگیجمنٹ یا وہ نہیں ہے. کانسٹنٹ کمپلین کرتا ہے کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ کمرے میں اکیلا پڑا ہے، یا سو بہت زیادہ رہا ہے، یا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یا چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ رہا ہے، ذرا سی چیز، ذرا سا کوئی شور ہوا تو ریئیکشنز نارمل سے بہت زیادہ بڑھ کے ہیں کہ چیزیں پھینکنا شروع کر دیں، توڑنا شروع کر دیں. جیسے ہوتا ہے نا، چیزوں میں انٹرسٹ لینا بند کر دیا، فیملی کے ساتھ انٹریکشن کم کر دیا، ہر وقت اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں گم رہنا، کسی خوشی میں یا نارمل ڈے ٹو ڈے جو انٹریکشن ہوتے ہیں اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ظاہر کرنا، اور کسی چیز میں خوشی کا اظہار نہ کرنا. تو یہ بہت سمپل سٹل سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو اکثر ہم اگنور کر جاتے ہیں، لیکن اگر یہ زیادہ کامن فریکوینٹلی ہونا شروع ہو جائے اور ایک لمبے عرصے تک چلے، یعنی کہ مسلسل کوئی ہفتہ، 10 دن، 15 دن کی کسی کی مسلسل پیریڈ پہ یہ علامات نظر آ رہی ہوں، تب تھوڑی سی اس کے بارے میں اس کو امپورٹنس دینی چاہیے. ایسے دیکھیں، یاد رکھیں کہ ایون نارمل لائف میں ہم پہ اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. ہماری چیز زندگی میں دن میں ایک بے شمار اپنی لائف میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں بھاتی، ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں. ان سے کبھی تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور کبھی ہم سٹریس میں اور ٹینشن بھی آ جائیں. ٹینشن، سٹریس یہ پارٹ آف نارمل لائف ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ زندگی کی جو آزمائشیں ہیں، اگر وہ ہماری روزمرہ کی فنکشننگ پہ، ہماری ذہنی صحت پہ جب زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں، تو یہ ساری علامات جو ڈاکٹر نسیم بتا رہی تھی، یہ پھر مسلسل یا تو بتدریج بڑھنا شروع ہوتی ہیں اور مسلسل لمبے عرصے تک رہتی ہیں. اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ اب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کبھی کبھی خاموش ہو جانا اٹس فائن، کبھی چڑچڑا ہو جانا اٹس فائن، کبھی غصہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن جب یہ روز ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہو، مسلسل رہ رہا ہو، تب تھوڑی سی الارم بیل رنگ کرنی چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے بچہ ہے تو ہمیں اسکول سے بھی شکایت آنے لگے گی کہ یہ پڑھائی میں فوکس نہیں کر رہا ہے، آج کل لڑائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، یا کام میں ہمیں فرینڈ سے پتہ چلے گا. تو صرف یہ نہیں کہ یہ ایک گھر میں ہی، یہ ان کی لائف کے اور چیزوں میں بھی اثر انداز کرے گا، ان کی جاب پہ کرے گا، یا پڑھ لیں تو ان کی اسٹڈیز پہ کرے گا، ان کی سپورٹس پہ کرے گا. وہ دوستوں میں ملنا جلنا کم کر دیں گے یا بند کر دیں گے. وہ سپورٹس، فار ایگزامپل فٹ بال کا شوق تھا، فٹ بال نہیں کھیل رہے، ٹی وی کا شوق تھا، ٹی وی نہیں دیکھ رہے. وہ ہر ایک کی انڈیویجول لائکنگز ہوتی ہیں کہ وہ روزمرہ کی چیزیں میں جو وہ انجوائے کرتے تھے، آل آف اے سڈن وہ اس سے بہت ڈیٹیچ یا اس سے الگ تھلگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں اگر خدا نہ کرے کوئی سیریس مینٹل النس سیٹ ہو رہی ہے تو بہت اسٹرینج بیہیویئرز بھی، کہ ان کو شک ہونے لگے گا کہ یہ کھانا تو اس میں تو کچھ ملایا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے. یا اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ٹی وی والے تو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. یا وہ کچھ ایسی ان کے ایسے بلیوز ہو جائیں گے جو بالکل بھی نارمل سے بالکل ہٹ کے ہوں گے، جس کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا. یا وہ یہ رپورٹ کریں گے کہ ان سے کوئی بات کر رہا ہے، جیسے ان کو کانوں میں آوازیں آنے لگیں گی، یا انہیں کوئی چیزیں نظر آنے لگیں گی. یہ سیریس اینڈ پہ ہے. تو یہ اگر ایسی کوئی چیزیں ہیں جو مسلسل رہ رہی ہیں
فیملی ممبرز یا فرینڈز ان کو اس وقت پھر کنسرن ہونی چاہیے. اس میں جو ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں مینٹل ہیلتھ میں، اگر وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ جو کامن ٹائپس ہیں جو ہماری پاکستانی کمیونٹی میں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں. جو کامن ٹائپ کی النیسز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ کامن مینٹل ڈس آرڈرز، اس میں ڈپریشن آتی ہے، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر آتا ہے، پینک ڈس آرڈر آتا ہے، سوشل انگزائٹی آتی ہے، obsessive compulsive disorder OCD آتا ہے، اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر آتے ہیں. اچھا، ڈپریشن کا جیسے اداسی، جو بہت یہی کہ زیادہ عرصے تک رہے، مایوس ہو جانا، نا امیدی، گلٹ، اپنے آپ کو بلیم کرنا، صرف نیگیٹو سوچیں آنا، اینگزائٹی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنی وری فکر کرنا کہ وہ بالکل مطلب آپ کی زندگی کو ٹیک اوور کر لے. اس میں یہ ہے کہ جنرلائزڈ اینگزائٹی یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک چیز سے آدمی کو گھبراہٹ پریشانی نہیں ہے. بچوں کو اسکول آنے میں 2 منٹ کی دیر ہو گئی تو آپ بالکل ریسٹ لیس، بے چین، آپ کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، برے برے خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، یا کسی خاص چیز کا فیئر ہو جائے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایک دم سے وحشت، پریشانی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کراؤڈز میں نہیں جانا، سوشل کوئی 4 لوگ آ گئے آپ ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو وری کے ایلیمنٹس ہیں اور ڈپریشن ہے، یہ موسٹ کامن مینٹل ڈس آرڈرز میں شامل ہوتا ہے. کچھ یہ تو کامن مینٹل ڈس آرڈرز کے ایک جنرلی، جیسے پھر تھوڑے سے جو زیادہ سیریس نوعیت کے ہیں جس میں سائیکوسس، اسکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر، اس میں لوگوں کے سوچوں اور خیالات میں انریل انفلوئنسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے، شک شروع ہو جانا ہونے لگتا ہے. لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر والے اگر آپس میں بھی باتیں کر رہے ہیں تو وہ محسوس کریں گے جس کی طبیعت صحیح نہ ہو کہ جی میرے بارے میں کوئی سازش کر رہا ہے، میری پیٹھ پیچھے باتیں ہو رہی ہیں، یا میری برائیاں کر رہے ہیں، یا ایک وہم خوف آنا شروع ہو جائے. باہر جانے سے لوگ گھبراتے ہیں کہ جی میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، میرے خلاف مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا، یا ایسے بیٹھے بیٹھے جیسے ڈاکٹر نسیم نے پہلے بتایا تھا کہ آوازیں آنی شروع ہو جائیں، چیزیں دکھائی دینی شروع ہو جائیں. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہ کیمرے مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے، میری پہ جاسوسی کی جا رہی ہے، میرے موبائل فون کو کوئی سن رہا ہے، اس میں بہت زیادہ وہم، شک اور غیر حقیقی چیزیں حقیقی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان ریئل جو ہے وہ ریئل آپ کے لیے ہو جاتی ہیں، اور وہ اتنی فرم کنوکشنز ہیں، اتنی 100% کنوکشن کے ساتھ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے قریب ترین، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے اماں بابا ہوں، آپ کے اپنے بچے ہوں، اپنی بیگم ہوں، ان کو بھی آپ تقریباً 100% اس کنوکشن کے ساتھ ہوتے ہو کہ یہ کسی نہ کسی طرح مجھے نقصان پہنچانے کے میرے خلاف کسی سازش میں شامل ہے. یہ ذرا ایکسٹریم اینڈ پہ ہے، لیکن اور یہ علامات کم ہوتی ہیں، مے بی لیس 1% اور لیس ان دا کمیونٹی، لیکن جو انگزائٹی، ڈپریشن اور یہ ہیں، یہ زیادہ کامن ہے. تقریباً سمجھیں کہ 1 in 4 میں تک میں ہو سکتی ہیں، تو یہ زیادہ کامن ہے. اسپیشلی انگزائٹی اور ڈپریشن خواتین میں، مردوں کے مقابلے میں زیادہ کامن ہے. سو یہ دس از جسٹ یہ ایک جنرل نیکچر میں. تو اس میں جو آپ نے ابھی سمٹمز جو پہلے بتائے تھے، ارلی سائنز اور سمٹمز، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان میں تو کافی ریشو جو ہے وہ دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان میں جو ایک میڈیکل سے اور جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اس میں اس مینٹل ہیلتھ النس کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے؟ اور چونکہ ویسٹرن کنٹریز میں یا یورپین ممالک میں یا پاکستان سے باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں ایک اسپیشل اس کو ایک اہمیت دی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اوپر. آپ کے وہ ریہیبز ہوتے ہیں، آپ کے اور بھی تھراپیز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی ہاسپٹلز میں اسپیشل ونگز ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے پیشنٹس کو جو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں کیا اس سچویشن میں ہو رہا ہے؟ مدثر صاحب، پاکستان میں ویسے ہی دیکھیں
ہیلتھ سروسز ان جنرل، اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بھی بات نہ کریں، ہیلتھ ہمارا بجٹ کم ہے، ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو ہمارے ریسورسز کم ہیں، اور مینٹل ہیلتھ تو پھر بالکل ہی بہت ہی کم فیصد ہمارا جو بجٹ کا ہے ہیلتھ کا، وہ مینٹل ہیلتھ کی طرف جاتا ہے. مگر ان سیئنگ دیٹ ہمارے بہت سی یہاں پر، جیسے ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے، اس طرح بہت سی جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، اس میں کہوں گی کہ کام ہو بھی رہا ہے. بہت سے لوگ اس پہ کام کر بھی رہے ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو فرنٹ لائن پہ لایا جائے، اس کی وہی امپورٹنس دی جائے جو اور فزیکل ہیلتھ کی ہے. تو یہ اچھی چیز یہ ہے کہ، اور ہماری گورنمنٹ اب ہم نے خود ابھی ایک ریسنٹلی مارچ میں پریزیڈینشل ہاؤس میں ایک بہت بڑا مینٹل ہیلتھ سمٹ کا آغاز کیا. تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی یہ اب بہت اس کو ایک اہمیت دی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری لیک آف ایجوکیشن ہے، تو مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس ایک بہت بڑا ابھی بھی اسٹگما ہے، ایک ٹیبو ہے. لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اور اگر جانتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، تو اس کو ہمیں کسی کو بتانا نہیں ہے، ورنہ اگر گھر میں لڑکیاں ہیں تو کون اس گھر میں شادی کرے گا. تو جو اسٹگما اور ٹیبو ہے، یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور یہ لوگوں کو ہیلپ سیکنگ سے پریونٹ کرتا ہے. اچھا، اور یہ جو ڈاکٹر اسٹگما کی بات کریں، یہ ایکچولی صرف ہمارے کلچر کا ایسا نہیں. ایون اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو آپ کو لوگوں کو یہ بہت بڑا جو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس بہت کم ہے دنیا میں ان جنرل. ایون ان دا ویسٹرن ورلڈ لوگ کتراتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے میں. ہمارے کلچر میں یہ بہت زیادہ ہے، ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جو ہماری انڈیا سے، پاکستان سے، جو ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں بھی، فار ایگزامپل انگلینڈ میں جو 2-3 جنریشنز وہاں رہ رہی ہیں، جو کہ جن کے بچے وہیں پہلے پیدا ہوئے ہیں پلے ہوئے، ایون ان میں تقریباً اس کا اسٹگما اتنا ہی ہے جتنا ہمارے کلچر میں یہاں پر ہے. تو نیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ بہت دیر سے آتے ہیں. کہ سب سے پہلے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جو پہلا انسان کو خیال آتا ہے کہ کیا میں کمزور ہوں، کیا میں ویک ہوں، کہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میرا وجود میں میرے کوئی کمی ہے، پھر کیا یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پہ کوئی یہ مجھے سزا مل رہی ہے، تو میں نے کوئی برا کام کیا مجھے اس کی سزا مل رہی ہے. اور ہینس اس کے بعد پھر جن، جادو، تعویذ، بہت ساری ہماری تھاٹ پروسیس ہے، ہمارے بلیف سسٹمز ہیں. تو اچھا، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کہ جن ہے نہیں ہے، جادو ہے نہیں ہے، تعویذ ہے، یہ ہیں، یہ حقائق بھی ہیں، پارٹ آف ہمارے بلیف آف کلچر اور ریلیجیس اس کا حصہ بھی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم جہاں اللہ کے کلام سے اگر انسان رجوع کرتا ہے، مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم پہ یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ مزید ایفرٹ بھی کریں، یعنی کہ دعا بھی کریں، دوا بھی کریں. سو بوتھ تھنگس گو ٹوگیدر. اس کو ہیلپ سیکنگ میں ڈیلے نہ کیجیے. کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر کوئی جا کے کسی بزرگ سے دعا کرانا چاہتے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس میں اسپیشلسٹ کو یا اسپیشلسٹ سروسز کو بھی رجوع کرنا چاہیے، جو کہ یہاں بھی ایون پاکستان میں اویلیبل ہیں. اچھا، دوسرا ایک اور بہت آئی تھنک اس میں کہنا ہے کہ ہمارے ہاں اسپیشلی ہماری آدمیوں میں بھی اور ہماری عورتوں میں بھی جو سائیکولوجیکل، اگر مجھے کوئی چیز، جیسے میرے سپوزنگ میری ریلیشن شپ اپنے سسرال میں یا میرے میاں کے ساتھ اچھی نہیں ہے، اور وہ سٹریس، وہ وریز مجھے ڈاؤن کر رہی ہیں، ڈپریس کر رہی ہیں، تو وہ سائیکولوجیکل کنیکشن لوگ نہیں بناتے. وہ ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں گے تو وہ یہ نہیں، اور یہ بہت اس کا سومٹائزیشن یا یہ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈرز یا باڈی ڈسٹریس سنڈرومس، یا کہ وہ فزیکل سمٹمس کو جا کے ڈاکٹر سے بات کرنا آسان سمجھتے ہیں، جسمانی علامات کہ مجھے یہ میرے دل میں جو درد ہو رہا ہے یا مجھے، مگر وہ یہ کنیکشن، تو اپنا سائیکولوجیکل ڈسٹریس جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں
وہ یہ نہیں کر سکتے, وہ پریزنٹ یہ کریں گے میرے گیس کا گولا ہے, یا میرے یہاں درد ہو رہا ہے, یا میری یہ وہ میرا سر میں گیس بھر گئی ہے مجھے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس میں آپ کے ڈاکٹرز اور آپ کے جی پیز اور آپ کے ہیلتھ پروفیشنلز کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ان کی پریزنٹیشن جو ہے ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے کہ یہ پریزنٹیشن کوئی سائیکولوجیکل ڈسٹریس تو وہ مینیفیسٹ کہ وہ ظاہر ایسے کر رہے ہیں کہ فزیکل پرابلم ہے, ان کے ہر ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں, کوئی فزیکل ایشو نہیں ہوتا, مگر وہ بار بار ڈاکٹروں کے پاس آئیں گے کہ میرے معدے میں وہ گیس پھنسی ہوئی ہے, وہ نکل نہیں رہی ہے. اور اگر ہم نہیں ریکگنائز کریں گے کہ یہ انڈر لائن ڈپریشن ہے تو پھر ہم وہ ٹریٹ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اس کے لیے مدثر اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, کیا یہ دیکھیں اتار چڑھاؤ زندگی کے ہر ایک میں ہوتے ہیں, ہر ایک پہ ڈفیکلٹ ٹائمز بھی آتے ہیں, چیلنجز بھی آتے ہیں, پرسنل ہو, فزیکل ہو, ایجوکیشنل ہو, فائنینشیل ہو, یہ سب کی زندگی کا حصہ ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا انہی اسٹریسز کا اثر ان پہ یا اس کا امپیکٹ یا اس کا جسم پہ اثر یا دماغ پہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کو زیادہ یہ ہونے کے چانسز ہیں, تو اگر کسی کی فیملی میں ڈپریشن کی یا سائیکوسس یا انگزائٹی کی اگر فیملی میں کسی بزرگوں میں سے, پیرنٹس میں سے, چچا, ماموں, خالہ, ان میں سے اگر لوگ فیملی میں ہے تو اس فیملی کے بچوں میں یا ان کے ینگسٹرز میں انگزائٹی ڈپریشن کے چانسز یعنی فیملی ہسٹری والوں میں زیادہ ہو سکتے ہیں. پھر ایسے لوگ جن کو بیچاروں کو ان یوزول بہت سیویئر ٹراماز لائف میں ہوں یا ابیوز ہوئی ہوئی ہو ایز اے چائلڈ, ان میں بھی ذہنی مینٹل ہیلتھ کے پرابلم, ذہنی صحت کے پرابلم زیادہ ہو سکتے ہیں. اور پھر اس میں کچھ جینیٹک ولنریبلٹی کا بھی حصہ ہے, اور تھوڑی سی ہمیں تحقیق اور بتاتی ہیں علامات کے جی کچھ برین کی کیمسٹری بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ پہ ذہنی بیماری خود بخود طاری نہیں کر لیتے, اس کے بہت سارے بیک گراؤنڈ کے علامات بھی ہو سکتے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ کیا ہر کسی کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے, سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے, ہر ایک کو دوائیوں کی ضرورت ہے؟ نہیں, ناٹ ایوری بڈی. ہر ایک کو سائیکائٹرسٹ کے پاس یا اس تھراپسٹ سے جانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں میجورٹی جو یہ جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز ہیں یہ بہت کمیونٹی میں, جو مائلڈ والے کیسز تو صرف اور صرف سیلف ہیلپ کے طور پہ بھی, اگر ایک شخص کو صرف یہی پتا نا کہ سٹریس اور ٹینشن کیا ہے اور میری زندگی کو کس طرح سے محفوظ کر رہی ہے, اور وہ تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں. مقصد یہ کہ ریگولر ایکسرسائزز کرنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سٹریس فل ماحول سے تھوڑا سا الگ تھلگ کر لیں, اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں کوئی جو آپ کا قریبی ساتھی ہو, بھائی ہو, کلوز فرینڈ ہو, جس سے آپ اپنی ذہنی کشمکش کو شیئر کر سکتے ہیں, پرابلمس کو شیئر, ان سے جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اپنی اسٹریس کا, ٹینشن کا, پریشانی کی بات کرنے سے ہی انسان کا بہت بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. پھر کوشش کرنا کہ اپنی نیند کو پورا کریں, خوب کھائیں, اپنے کھانے پینے کا خیال کریں, اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ خوب ایکسرسائز کرنے سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے, جسم مضبوط ہوتا ہے, برین کی کیمسٹری بوسٹ ہوتی ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ, آپ کی توانائی, ذہنی توانائی اور جسمانی توانائی دونوں میں فرق پڑتا ہے. تو بہت ساری تقریباً 60-70% کیسز تو اسی سے سیٹل ہو سکتے ہیں.